वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू स्टोरी हब में खुशामदीद। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आदमखोर दरिंदा, किस्त नंबर 1। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। धुआंधार बारिश, बिजली का जोरों से चमकना इस अंधेरे को और भी खौफनाक बना रहा था। आंधी इतनी तेज, दरख्त जोर से हिल रहे थे। जिधर हवा का रुख होता उधर ही बारिश का होता। इस सुनसान और खौफनाक रात में जो भी निकलता जरूर अपनी मौत को आवाज़ देता। इस खौफनाक रात में न जाने कौन था वो। शायद इसे इन सब से कुछ फर्क ना पड़ता था। लंदन की इमारतें तिरछी थीं और वो इस सुनसान जगह पर बनी इमारत के ऊपर रेंगता हुआ चढ़ रहा था। अपने लंबे लंबे नाखूनों से तिरछी छत पर लगी हुक्स को पकड़ता हुआ नंगे पैरों से बहुत महारत से चढ़ रहा था। ये बारिश में पूरा भीगा हुआ था। तूफानी बारिश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। एक साइड से चढ़कर दूसरी साइड पर पैरों की मदद से उल्टा लटक कर इसने अपने तेज नाखूनों से आहिस्ता से खिड़की खोली और सामने बेड पर नजर दौड़ाई, जहां पर एक शख्स लंबी तान कर लेटा हुआ था। इसके होंठ मुस्कुराए थे और आहिस्ता से वैसे ही सीधा हुआ और छत पर बैठकर बंद आंखों से आसमान की तरफ चेहरा किया। जैसे जैसे इसके मुंह पर बारिश पड़ रही थी, इसकी मुस्कुराहट फैल रही थी। इसने अपने बालों में हाथ फेरा। इसका चेहरा अभी भी आसमान की तरफ था। वो इस खौफनाक मौसम को एंजॉय कर रहा था। इसने चेहरा नीचे करते हुए आंखें खोली, जो कि सुर्ख थीं। शायद शिकार की तलब ने इसके अंदर तूफान बर्पा कर दिया था, जो बाहर के तूफान से ज्यादा हलचल कर रहा था। इसने होंठों पर जबान फेरते हुए दोबारा लटक कर खिड़की खोल की और अंदर दाखिल हुआ। इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। फिर बेड पर बैठकर इस बेखबर इंसान पर नजर दौड़ाई, जिसकी आज आखिरी रात थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बेड की जानिब बढ़ाए और मज़े से बेड पर आधा लेटा आधा बैठा इसके बालों में जोर से हाथ फेरने लगा। तो वो शख्स नींद में डूबा उठा, लेकिन साथ बैठे इस खौफनाक इंसान को देखकर इसकी चीख निकली, जिसका गला इस इंसान ने अपने दांतों से रोका और इसके ऊपर बैठकर इसकी बोटी बोटी करने लगा। इसका चेहरा, हाथ, कपड़े खून से रंगे थे। खुद से मसरूफ सा इसका गोश्त खा रहा था कि इसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलटा तो पीछे एक शख्स मुंह पर हाथ रखे आंखें फाड़े इसको देख रहा था। इस दरिंदे के मुंह में गोश्त था। इसने वो नीचे फेंका और इस दूसरे आदमी को भागने से पहले ही दबोच लिया और मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इस पर टूट पड़ा। ये घर खूनी इमारत बन चुका था। अंदर का मंजर बाहर के मंजर से ज्यादा खौफनाक था। पुलिस इस घर में जगह जगह खून के निशानात देख रही थी। अफसर सबूत की तलाश में थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि सबूत मिलना नामुमकिन है, पर कोशिश करनी थी। इस कमरे में दाखिल हुए जहां ये वारदात हुई थी। कमरे में अब सिर्फ खून मौजूद था। एक पुलिस ऑफिसर ने शीशे पर खून से लिखे अल्फाज पढ़े, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक एहलकार ने जब ये अल्फाज ज़ेरे लब दोहराए तो सब ठंडी आह पर कर रह गए। इस आह में अफसोस भी था। इससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वो शख्स एक बॉक्स के ऊपर बैठा इस घर में दाखिल होती और निकलती पुलिस को देख रहा था। मुस्कुराहट ने होंठों को छुआ, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए। बेचारे पुलिस ऑफिसर्स कैसे दिन रात करके इन मुर्दा लोगों को ढूंढते हैं, पर अफसोस मिलेगा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि इनकी हड्डियाँ भी नहीं। हा हा हा। इसने कहका लगाते हुए नीचे पड़े बॉक्स पर हाथ मारते हुए कहा, कुछ हड्डियाँ तो इस बॉक्स में हैं। हा हा हा। इसका फिर कहका गूंजा था। इसने जुबान होंठों पर फेरते हुए इस बॉक्स को देखा। ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हाय, न जाने मुझ मासूम को क्यों ढूंढ रहे हैं। मेरी मासूमियत की इंतहा देखो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कितनों की जिंदगियां मैं ले चुका हूँ और ये मुझे ढूंढ रहे हैं। इसने इस बॉक्स से पर लेटते हुए खुद से कहा। नजरें हनूज उस इमारत की तरफ थीं जिसमें पुलिस निकल रही थी। कुछ ना मिलने पर ताला लगाकर जा रही थी। इनको देखकर इसने कहका फिर से फजा में गुंजाया, मिस वशफा, आपका ध्यान कहाँ है? मैंने कहा था मुझे मिस्टर सदीक की कंप्लीट फाइल चाहिए, ना कि मिस्टर रफ़ीक की। सर जाफिर ने इसको घूरते हुए कहा तो इसने अपना हाथ माथे पर मारा। सॉरी सर, मैं कल कंप्लीट करके दे दूंगी। इसने फाइल पकड़ते हुए कहा।
کل نہیں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اوکے سر، میں اوور ٹائم لگا کر آپ کو ای میل کر کے چلی جاؤں گی اس کی ڈیٹیلز، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ بس سر رافر کو تو کام چاہیے، ہم معصوم کیا کریں، اس نے رونی شکل بناتے ہوئے تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے خود سے کہا۔ آج سوچا تھا اپنے ان نرم و ملائم ہاتھوں سے پیزا بناؤں گی اور کھاؤں گی، اس نے کام کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو بھول گئی تھی ان کو میری خوشی کہاں برداشت ہے، اس نے گندی سی شکل بناتے ہوئے کہا اور کام کرنے لگی۔ تقریباً 7 بج گئے تھے اس کو کام کرتے ہوئے، کمپلیٹ ہوتے ہی وہ فوراً نکلی۔ اس کو آج پیدل جانا تھا کیونکہ اس وقت اس کو کوئی ٹیکسی وغیرہ نہ ملنی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ارد گرد دیکھتے ہوئے چل رہی تھی، کوئی اکا دکا گاڑی بھی نہ تھی آج تو، کہ سامنے سے اس کو ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ لفٹ لینے کے لیے رکنے لگی لیکن ہاتھ سے فائل گر گئی۔ اس نے فوراً سے سمیٹی اور اٹھ کر سیدھا دیکھا ہی تھا کہ گاڑی اس کے بہت نزدیک پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈر کر چیخ ماری اور زور زور سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ایسا کرنے سے وہ بچ جائے گی، لیکن گاڑی کے لگنے سے پہلے ہی کسی مضبوط ہاتھوں نے اس کو اپنی طرف کھینچا، اور یہ بھی کسی کلی کی مانند اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ سختی سے آنکھیں میچی، اس کی شرٹ کو کس کے پکڑے، اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ بچ جانے کے احساس نے اس نے آنکھیں کھولیں تو ڈائریکٹ نظر اس کی سرخ آنکھوں میں گئی، جس کو سمجھنے سے یہ قاصر تھی، پر ان آنکھوں میں شیطانیت تھی، ایک شکار کو دیکھ کر جیسے ہوتی ہے۔ الجھتی ہوئی اس سے اپنا آپ چھڑوا کے پیچھے ہوئی اور شکریہ بول کر جانے لگی کہ وہ بولا، چلو میں چھوڑ دوں، ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ شکریہ آپ کا، اس نے اپنے قدم روک کر بنا پلٹے جواب دیا۔ رستے میں بے شمار درندے ہوں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ پہلے تو کبھی نہیں آئے، میں اسی راستے سے روز جاتی ہوں۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ تو میں نے پہلے اس کو کبھی کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو یہاں، شاید وہ بات بڑھانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کون سا آپ کو یہاں کبھی دیکھا ہے؟ اس کی بات پر اس کے منہ پر مسکراہٹ چھائی۔ مان جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ جانے کون سا درندہ جانور مل جائے اور آپ کو نوچ ڈالے۔ درندوں کو انسان بنانا آتا ہے مجھے۔ اس کی بات پر وہ اس کو زہر لگی تھی۔ تم یہ بات کرتی مجھے بالکل زہر لگی ہو، اس سے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ انسان، تو آپ کون سا مجھے شہد لگے تھے یہ بات کہتے ہوئے؟ یہ بھی دو بدو ہوئی۔ اس کی بات پر دوبارہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بائی دا وے آئی ایم آرس، یہاں سے گزرتے وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ پلٹنے لگی تو یہ دوبارہ بولا، دعا کروں گی کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا، اور اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا تھا اور پیچھے پلٹ کر درخت کے پیچھے چلا گیا جہاں ہڈیاں موجود تھیں، جس کا اس نے کچھ دیر پہلے شکار کیا تھا۔ 2 منٹ میں ہڈیاں بھی غائب تھیں اور آرس بھی۔ اب تو آتے جاتے ہی وشفا کی ملاقات آرس سے ہوتی، مطلب وہ اس کو دکھائی دیتا، اور ہر بار وہ ایک ہی سٹائل میں کھڑا ہوتا، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے، ایک ٹانگ نیچے تو دوسری بیک درخت کے ساتھ لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے اس کو آتا جاتا دیکھتا تھا، اور بار بار چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وشفا اس کو ایک نظر دیکھتی اور دوبارہ دیکھتی تک نہ تھی۔ اس سلسلے کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن آرس نے وشفا کو کچھ نہ کہا تھا۔ شاید وہ اس کے گزرنے سے پہلے ایک شکار کر چکا ہوتا تھا۔ یہ آرس مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، اس نے پینسل گال پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی، سوری، آرس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب سی تھی، گڑبڑ بڑی۔ اس نے پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر خود سے کہا، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، اینڈ آئی نو، جب کسی کے بارے میں تجسس پیدا ہو جائے تو
اس کے بارے میں جاننا وشفا کا فرض ہے۔ اس نے اپنا کندھا تھپتھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مس وشفا، لگ جا کام پہ، آج تو جلدی جائے گی اور اس آرس کے بچے کی کنڈلی کھولے گی۔ زبردست، مسکراہٹ کے ساتھ کہتی تیزی سے کام کرنے لگی۔ آخر جلدی جا کر آرس کی کنڈلی بھی تو کھولنی تھی۔ آرس کی نظریں تیزی سے سڑک پر چل رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی شخص آ رہا ہے، اس کا شکار بننے۔ آنکھیں بند کرتے اسے سونگھتے ہوئے شکار کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اپنے پیچھے ہوتے ہوئے درخت کے پیچھے سے پڑے راڈ کو اٹھایا اور گھمانا شروع کر دیا۔ تیزی سے گھماتا گھماتا آگے بڑھا اور بائک پر آتے شخص کو گھما کر زور سے مارا۔ وہ بائک سے نیچے جا گرا اور بائک آؤٹ آف کنٹرول ہوتی درخت سے جا ٹکرائی۔ زمین پر بے ہوش پڑے شخص کو اس نے دیکھا، سرخ آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے راڈ کو نیچے پھینکا اور جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ کتنا مزہ آتا ہے نا کسی انسان کو مارنے کا، اس نے اس کو چھوتے ہوئے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ تھی اور آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ مدہوشی کے عالم میں وہ اس پہ ٹوٹ پڑا اور اس کو نوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کو ایسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا سسکیاں بھر رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وشفا منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی چیخ روک رہی تھی اور آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ منہ خون پر خون لگا تھا اور ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ سامنے بے سود پڑا وجود جس کے سینے پر گوشت موجود نہ تھا۔ اس بے سود شخص کو دیکھ کر وشفا کی چیخ نکلی تو آرس نے اس شخص کو بیٹھے بیٹھے پلٹ کر دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے گوشت کے ٹکڑے کو نیچے پھینکا اور پاس پڑی اس شخص کی قمیض سے اپنا منہ صاف کر کے اٹھا اور وشفا کی طرف دیکھا۔ لیکن وشفا سامنے پڑے وجود کی حالت کو دیکھ کر شوق میں تھی۔ اوپر سے آرس کا یہ روپ بس بے ہوش ہونے والی تھی۔ آرس قدم قدم لیتا اس کے پاس جا رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے لے رہی تھی۔ نہیں آرس، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے پیچھے ہوتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ منہ سے منہ دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑتے ہوئے کہا۔ ایسا کرنے سے وہ کرا اٹھی۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے روتے ہوئے اپنے منہ اور بالوں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دوں؟ اگر تمہیں اپنا شکار بنانا ہوتا تو ابھی تک تم زندہ نہ ہوتی۔ اس نے یہ کہہ کر اس کو اپنے قریب کیا۔ مجھے عشق ہے گوشت سے، انسانوں کے گوشت سے، اس نے ایک درندے کی مانند کہا، اور میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ تم زندہ ہو وش۔ اس نے یہ کہہ کر اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر گر پڑی اور سسکنے لگی۔ مجھے سے دور رہو، اس نے پیچھے کو گھسیٹتے ہوئے کہا تو اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا تو وہ زور سے چیخنے لگی، آرس پلیز چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کرنا، اس نے مذمت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا، بس اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ تقریباً 8 منٹ اس کو گھسیٹنے کے بعد ایک گھر کے سامنے رکا، کھڑکی کا دروازہ کھول کر اس کو اندر پھینکا اور بند دروازہ کرنے لگا۔ وشفا فوراً کھڑی ہوئی اور باہر بھاگنے لگی کہ آرس نے اس کو کمر سے پکڑ کر دبوچا اور کمرے میں پڑی کرسی پر دھکا دے کر بٹھایا اور پاس بڑی سی رسی سے ہاتھ باندھنے لگا۔ وہ چلاتی رہی لیکن آرس ایسے تھا جیسے شہر خاموشاں۔ اس کو باندھنے کے بعد اندر جا کر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور منہ بھی، پھر ہاتھ گیلے کر کے اس کے ہاتھوں پر موجود خون کے نشانات مٹانے لگا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی کہ اس کی آواز چینج ہو گئی۔ چیختے چلانے سے اس کے ہاتھ صاف کر کے اس کو فرصت سے دیکھنے لگا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کسی کو بتانے کی ہمت بھی مت کرنا وش، میری جان، یہ تم ہو کہ میرا اصلی روپ دیکھنے کے بعد بھی زندہ ہو، ورنہ اب تک پارٹی چل رہی ہوتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کے پیچھے پڑے راڈ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ گھماتے گھماتے اس نے رکھ کر وہ راڈ مارا۔
جی تو دوستوں کیسی لگی کہانی کو آپ کو پہلی قسط مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔